अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस। क़ुव्वतिन इंद दिल अर्श मकीन मुताइन थम्मा अमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद से सूरत तकवीर की कुछ आयतें तिलावत की हैं मैंने। आखिरी पारे में जो सूरतें हैं उनमें से एक सूरत है सूरत तकवीर। इसका आगाज़ है इज़ा शम्स कुव्विरत, कि जब सूरज लपेट दिया जाएगा। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, और भी निशानियाँ इस सूरह मुबारका में अल्लाह ने बयान फरमाई। कुव्विरत का माना लपेट देना है, इसी से तकवीर का लफ्ज़ है और इस सूरत का नाम भी इसी पर रखा गया है। इस सूरत में बहुत से मज़ामीन हैं, मौज़ूआत हैं। उन तमाम को ज़ाहिर है कि बयान करने के लिए तवील वक्त चाहिए, लेकिन उन्हीं मौज़ूआत में से एक मौजू ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह मुबारका में अपने फरिश्तों में से सबसे मशहूर व मारूफ फरिश्ता, जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, हज़रत जिब्रील अमीन का बहुत खूबसूरत जिक्र फरमाया है। और कुरान करीम में कई मकामात पर अल्लाह ने जिब्रील अमीन का बहुत उम्दा अल्फाज के साथ और बड़ी अज़मत और शान व शौकत के साथ उनका जिक्र फरमाया है। और वजह उसकी ये है कि वो सरदार मलाइका है, फरिश्तों के सरदार हैं वो, तो फिर प्रोटोकॉल भी अल्लाह ने उनको उस तरह का अता फरमाया। और जब सरदार अंबिया को अल्लाह ने मेराज पर बुलाना था तो सरदार मलाइका ही को भेजा था अल्लाह ने हुजूर की बारगाह में, और वही हुजूर को लेकर आसमानों और अर्श और माबराए अर्श को लेकर आए सिदरतुल मुंतहा तक, यानी साथ थे वो। तो जिब्रील अमीन फरिश्तों में सबसे मशहूर व मारूफ फरिश्ते हैं। बुनियादी तौर पर तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात में से एक मखलूक हैं और उन पर हमारा ईमान है। अगरचे हमें वो नज़र नहीं आते, जैसे जिन्नात हैं कि जिन्नात भी दिखाई नहीं देते, लेकिन उन पर हमारा ईमान है। तो ये ईमान बिल गैब कहलाता है, यानी बिन देखे ईमान लाना, जो कुरान करीम में बहुत बुनियादी बात इरशाद फरमाई पहले पारे में कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि जो ईमान लाते हैं बिन देखे। गैब का मतलब है बगैर देखे ईमान लाते हैं। तो हमारे ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी तरह है कि जिस पर हम बगैर देखे ईमान ला रहे हैं, और सिर्फ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर और कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के इरशाद मुबारक पर हम आमन्ना व सद्दक़ना कहा, हमने ईमान लाए, और जैसा उन्होंने फरमाया वैसे उसके मुताबिक हमने उसको मान लिया। और इसी का नाम ईमान है कि चाहे वो बात अक़ल के पैमाने पर पूरी उतरे ना उतरे, क्योंकि इंसानी अक़ल बहरहाल उसकी एक हदबंदी है, महदूद है, और ईमान व ईमानियात की इतनी गहराई है
اور اتنی اس کی وسعت ہے کہ اس کے لیے یہ ناتمام عقل کافی نہیں ہے. اسی لیے جب ناتمام عقل والے اس کو عقل پہ تولتے ہیں اور نہیں سماتی چیزیں تو پھر وہ انکار کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ ماننے سے ہی کترا جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا گویا کہ پھر فرق سمجھ میں آتا ہے کہ عقل کا استعمال بے شک جائز ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کے بھی اللہ نے دائرہ کار متعین کیا، راستے مقرر فرما دیے کہ کہاں کہاں کس کس انداز سے یہ اللہ کی جو دی ہوئی نعمت ہے عقل کی صورت میں. وہ یوں سمجھ لیں کہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ عقل کو استعمال کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے. چنانچہ جن لوگوں نے بے عقلی کے ساتھ عقل استعمال کی ٹھوکر کھائی، یعنی انہیں عقل استعمال کرنے کی بھی عقل نہیں تھی اور وہ بھٹک گئے اور کفر کی طرف چلے گئے. یہ سلیقہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت اور قوم کو ہمیشہ کے لیے سکھا دیا کہ جب وہ معراج والا جو واقعہ ہے مشہور و معروف کہ جب کفار قریش نے انکار کیا کہ راتوں رات اتنا بڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے، یعنی عقل کی حد بندی میں وہ لانا چاہ رہے ہیں، تو عقل کی حد بندی کے اندر اتنا بڑا سفر کیسے سما سکتا ہے. چنانچہ شور شرابہ انکار کر دیا اور بھاگے بھاگے حضرت ابو بکر کے پاس گئے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات بھی وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. حضرت ابو بکر اور گئے اور کہا کہ دیکھو آج تمہارے صاحب نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو اب تو یہ دعویٰ کر دیا. کہا بھائی کیا دعویٰ کر دیا؟ کہا انہوں نے اس طرح سے بتایا راتوں رات گئے ہیں اور آئے ہیں، بتاؤ کہ یہ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ تو بالکل اگر عقل کی بنا پر آپ سوچیں گے تو نہیں ہو سکتا ہے. عقل کی بنیاد پر اگر آپ کسی سے سوال کریں گے تو نہیں ہو سکتا ہے. وہی یہ سوال کر رہے ہیں حضرت ابو بکر سے، یہ بتائیے کیا ایسا پاسبل ہے؟ کیا خوبصورت جواب ہے. تاریخ میں گویا ہمیشہ کے لیے یہ سنہرے عروج سے یہ بات رقم ہو گئی اور ایک پیمانہ، ایک معیار، ایک کسوٹی ہمیں ہمیشہ کے لیے عطا فرما دی. فرمانے لگے کہ اگر میرے رسول نے کہا ہے تو سچ کہا. مجھے یہ نہ سمجھاؤ کہ عقل میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، مجھے یہ نہ بتاؤ، بس یہ بتاؤ کہ انہوں نے فرمایا ہے نا. کہاں انہوں نے کہا، ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا. اور آگے دلیل دی انہوں نے، حضرت ابو بکر نے دلیل دیا. فرمانے لگے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں تو میں تو وہ بھی مان لیتا ہوں. اب وہ کیا، اب وہ جب کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ قرآن جبریل امین لے کر آئے تو میں نے تو نہیں دیکھا، نہ جبریل کو دیکھا نہ جس خدا نے بھیجا اس کو دیکھا ہے. ارے میں تو صرف محمد کو دیکھ رہا ہوں اور میں قرآن بھی مان لیتا ہوں، جبریل کو بھی مان لیتا ہوں، اللہ کے کلام اور خدا کو بھی مان لیتا ہوں. اگر انہوں نے فرمایا، یہ ایک مفہوم میں نے عرض کر دیا، لفظ بعین ہی یہ نہ ہو لیکن مفہوم اور خلاصہ یہ حاصل یہی. اس بار جب میں اتنے بڑی بڑی باتیں مان لیتا ہوں، آسمان سے قرآن کے نزول کا دعویٰ کرتے ہیں تو میں تو نہیں کہنا آسمانوں پر دیکھنے کے لیے کہ قرآن کیسے نازل ہو رہا ہے، میں تو مان لیتا ہوں. آج اگر وہ فرما رہے ہیں اپنے لیے سفر مبارک کا سچ کہا ہوں اور گویا کہ ضمناً انہوں نے اشارہ فرما دیا حضرت ابو بکر نے، گویا کہ ایک بصیرت دیکھی ان کی اور فراست مومن جو بارگاہ رسالت سے ہی گویا کہ ملی، انہیں اشارہ فرما دیا کہ اگر وہ سفر کا اگلا حصہ بھی ابھی بتائیں آسمانوں پہ جانے کا تو میں پہلے سے گویا کہ اقرار کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی تو حضور نے کفار کے سامنے آسمان کے سفر کا حصہ بتایا ہی نہیں تھا. انہیں تو حضور نے ابھی صرف زمینی سفر بتایا تھا کہ میں جناب گیا ہوں بیت المقدس، وہیں تک بتایا اور شور کرنے لگ گئے سارے. کہنا نہیں کیسے ہو سکتا ہے، ایک مہینہ جانے میں لگتا ہے، ایک مہینہ آنے میں لگتا ہے، اونٹنی پہ، اونٹوں پہ. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ اسی رات میں آپ گئے اسی رات میں آئے، ہمیں ایک مہینہ جانے میں لگتا ہے، ایک مہینہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ابھی تو زمینی بتایا گیا، آسمانی تو ان کے سامنے ذکر ہی نہیں کیا تھا. اور نہ وہ لوگ اس بات کے اہل تھے کہ جنہیں زمینی سمجھ میں نہ آ رہا ہو انہیں آسمانی خواب سمجھ میں آئے. اس لیے اللہ کے نبی نے صرف زمینی سفر انہیں بتایا اور اسی پر اکھڑ گئے، شور کرنے لگ گئے. تو حضرت صدیق اکبر نے دیکھیے کیا فراست مومنانہ ہے، اور وہ ہے نا مومن اپنے نور ایمان سے دیکھتا ہے. تو انہوں نے پہلے اشارہ فرما دیا، یہ جو کہا کہ میں اس سے بھی اوپر کی بات مان لیتا ہوں
گویا اشارہ فرما دیا کہ اگر وہ سفر کا اگلا حصہ بیان کریں گے تو میں پہلے سے ایمان لاتا ہوں. آسمان کا اشارہ گویا کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے کہلوا دیا کہ ابھی سفر کا اگلا حصہ باقی ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے پھر ایمان چاہیے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھا دی. اور فرشتے ظاہر ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں جو ایمان بالغیب کا حصہ ہے، جہاں پر عقل کی حد بندیاں کام نہیں کر سکتی. یوں سمجھ لیں کہ وہاں سے پھر یہ نور ایمان سفر کرتا ہے اور پھر ایمان انسان کو آگے لے کر چلتا ہے. ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ اسی طرح ہے. اللہ کو نہیں دیکھا، اسی طریقے سے فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنات کو نہیں دیکھا، پھر اسی طریقے سے یہ حشر و نشر کے معاملات ہیں، قبر کے معاملات ہیں، ان سب پر ایمان ہے ہمارا، اور ایمان لانا بھی واجب اور ضروری ہے. یہ بہت سی چیزیں ایمان بالغیب ہے. تو اس میں قرآن نے فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ ہیں فرمایا جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے. تو انہی میں سے بہرحال ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ فرشتے ہیں. ملائکہ پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. تو جبریل امین جب آئے حضور کی بارگاہ میں اور کچھ سوالات کیے، تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ حضور نے یہی فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ آپ ان تؤمن، کہ آپ اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان. یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہے. تو ابھی اس وقت جو بات ہے وہ فرشتوں کے حوالے سے ہے. جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں سورۃ التکویر کی پڑھی ہیں. فرشتوں میں سب سے معروف اور سردار ملائکہ ہیں حضرت جبریل امین. جبریل ان کا نام ہے. جبریل قرآن مجید میں بھی من کان عدوا لجبریل، پھر اردو میں ہمارے جبرائیل بھی کہہ دیتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں، مختلف طریقوں سے اس لفظ کو پڑھا گیا ہے، لیکن قرآن کے اندر یہ جبریل کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبداللہ. جبریل کا معنی عبداللہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے. اصل میں یہ فرشتوں کے ناموں کے آخر میں تقریباً جو مشہور 4 فرشتے ہیں ان سب کے ناموں کے آخر میں ایل کا لفظ ہے. جیسے جبرائیل، اسرافیل، اسرافیل میں بھی خیالات تو ہے، پھر اس میکائیل میں. تو یہ ایل جو ہے اللہ، عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، تو ان کے نام کی بھی ایک وجہ یہی بتائی گئی کہ پہلے یہ نام تھا اسماعیل، یہ اس طرح تھا پہلے عبرانی زبان میں اسی طرح تھا. اسما الگ لفظ تھا، ایل الگ لفظ تھا، پھر کثرت استعمال اور بولنے کی وجہ سے اسماعیل ہو گیا. تو وہ حضرت ابراہیم اصل میں دعا کرتے تھے، اولاد نہیں تھی نا تو دعا کرتے تھے. دعا میں کہتے تھے اسماعیل، اے اللہ میری دعا سن لے. اسما مطلب سن لے، یعنی اس کو قبول فرمانا. سنتا تو ہے، قبول فرمانے کی طرف اشارہ تھا. اسماعیل، اسماعیل، اس طرح دعا میں کہتے رہتے تھے سن لے. ایل مانے اے اللہ. تو جب وہ بیٹا اللہ نے عطا فرمایا تو اس کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا. تو اے اللہ سن لے، اسماعیل کا مطلب یہ ہے اے اللہ دعا سن لے. تو جبرائیل، جبر عبد کو کہتے ہیں، عبد بندہ جبر، اور ایل جبرائیل اللہ کا بندہ. لیکن علماء نے فرمایا ہے کہ فرشتوں کے ناموں پر بچوں کے نام نہیں رکھنے چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو صحابہ نے، انبیاء علیہ السلام میں بھی، صحابہ میں بھی اس طرح کا کوئی رواج نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح کسی کو نام عطا نہیں فرمایا. صحابہ آتے تھے پوچھتے تھے یا رسول اللہ بچے کا نام رکھنا ہے، تو یہ تو ملے گا کہ فرمایا کہ میرے نام میں محمد رکھنا. یہ تو ملتا ہے حدیث میں من ولد لہ مولود، جس کے یہاں بیٹا پیدا ہو فسماہ محمدن، محمد نام رکھ لے. حبم باسمی، میری محبت میں، حبم بی و تبرکم بی، حبن لی میری محبت میں، و تبرکم باسمی اور میرے نام کی برکت کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ لے. کانا ہوا و مولود فی الجنہ، وہ اس کا مولود دونوں جنت میں لے. یہ تو ملتا ہے کہ صحابہ آئے حضور نے فرمایا محمد رکھ لو. ایک دن حضور ٹیک لگا کر تشریف فرما ہے، ایک شخص حاضر ہوا، سنن مستدرک کی حدیث ہے، امام حاکم نے اس کو روایت کیا. عرض کیا حضور بیٹا پیدا ہوا تو نام فرمایا حمزہ رکھ لو. حضور نے حمزہ بھی خود سے نام عطا فرمائے. ایسے کئی نام ہیں لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے نام عطا نہیں فرمائے. تو جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل یا اور بھی جتنے کوئی نام کبھی تاریخ میں آتے ہوں
فرشتوں کے نام پر نام رکھنے سے منع فرمایا، تو اس لیے فرشتوں کے ناموں پر نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا، بعض لوگ تو خود لفظ ملائکہ رکھ دیتے ہیں، بچی کا نام رکھتے ہیں ملائکہ، یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ کا مطلب ہے فرشتے، تو اس لیے مناسب عرض کر رہا ہوں، کوئی ناجائز کا میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایک نامناسب بات ہے، علماء نے اس میں احتیاط کرنے کا فرمایا۔ ملائکہ جو ہے یہ بچنا بہتر ہے اس نام سے بھی، اور اسی طریقے سے جو دیگر نام آ گئے وہ بھی نام نہ رکھیں۔ بہرحال جبریل جو ہیں ان کا معنی ہے، لفظ جبریل کا معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اب قرآن نے تو ظاہر کئی جگہوں پر ذکر کیا، اگر ان تمام جگہوں کا ہم ذکر کریں اور تفسیر اور تعارف بیان کریں تو پھر کافی طویل بات ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ درس میں اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں، دیگر فرشتوں کا تعارف بھی انشاءاللہ آئے گا، اسرافیل کیا ہیں، اسرائیل کیا ہیں، میکائیل کیا ہیں، پھر واقعات بھی جڑے ہوئے ان سے بہت سارے احادیث ہیں۔ یہ تو ابھی ہم صرف قرآن پر بات کر رہے ہیں اور وہ آیت ابھی شروع نہیں کی ہم نے، لیکن احادیث بہت ہیں، واقعات ہیں، پورے انبیاء کے واقعات ہیں، پچھلے انبیاء کے کئی واقعات ہیں، حضور علیہ السلام کے کئی واقعات ہیں، امتوں کے واقعات ہیں، اور ابھی ذکر آئے گا پچھلی امتوں کا حضرت جبریل امین کی قوت و طاقت کے حوالے سے، کیونکہ قرآن نے انہیں یہاں پر کہا ہے سورہ تکویر میں کہ ذی قوت، بڑی قوت والے جبریل، بڑے طاقت والے۔ اب بہت اس کا اندازہ لگانے کے لیے میں ایک روایت بیان کر دیتا ہوں کہ جبریل امین کی طاقت کیوں اللہ نے بیان کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی خاص اہم بات ہے نا، تو جب ہی اللہ نے ان کی کئی خصوصیات میں سے اس کو ہائی لائٹ کیا، فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن جو ہے ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا قرآن ہے، یعنی حضور تک ایک معزز فرشتہ لے کر آیا، اس معزز فرشتے کو اللہ نے یہاں پہ رسول کریم کا، یعنی اس آیت میں رسول کریم کا لفظ ہے جبریل کے، ویسے رسول کریم حضور کو کہا جاتا ہے، یہ آپ دیکھیے، مگر یہاں پر علماء نے اگر سے لکھا کہ اس سے حضور بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن جبریل امین بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا، تو چونکہ فرشتے بھی بھیجے ہوئے ہیں، اور فرشتوں میں یہ بڑے بڑے فرشتے رسول کہلاتے ہیں، ویسے بھی رسول مطلب یہ کہ دیگر فرشتوں سے نمایاں ہیں، ممتاز ہیں، اور پیغمبروں کے پاس آنا جانا ہے یا خاص اللہ کی ذمہ داریاں ہیں ان کے پاس، تو اس لیے ان کو بھی رسول ملائکہ کہتے ہیں۔ سورہ فاطر میں اللہ فرماتا ہے فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، کہ اللہ بنانے والا ہے فرشتوں کو رسول۔ رسول کا مطلب وہ پیغمبر نہیں کہ جس کی کوئی امت ہوتی ہے یا جو دنیا میں آتے ہیں رسول بن کر، وہ نہیں، اس کا مطلب قاصد، پیغام لانے والا، اللہ کی ذمہ داریاں پوری کرنے والا، اس معنی میں رسول کہا گیا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے کوئی کسی کو اس طرح اس معنی میں معاذ اللہ رسول کہہ دے تو یہ کفر ہو جائے گا۔ علماء نے اس میں بڑی تنبیہ فرمائی ہے، مطلب کوئی کہے کہ بھائی اچھا قرآن نے اس طرح جبریل کو کہا ہے رسول قاصد کے معنی میں، تو آپ معاذ اللہ کوئی کسی کو قاصد کے معنی میں رسول کہہ دیں، یہ بہت سختی سے منع فرمائے گا اس کو، کیونکہ پھر تو یہ آؤٹ ہو جائے گا معاملہ، لوگ آزادی کے نام پر جس کے لیے جو لفظ چاہیں گے بولنے لگ جائیں گے، تو اس لیے یہ لفظ پر بھی بڑی سختی سے پابندی۔ اور آپ یہاں سے یہ بھی اندازہ کر لیں کہ جب اس لفظ کو بھی کسی کے لیے، انسانوں میں سے کسی کے لیے استعمال کرنے سے منع فرما دیا، تو خدا نخواستہ کوئی کسی کو رسول ہی سمجھ بیٹھے تو وہ پھر کہاں تک جائے گا۔ جیسے جو لوگ جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہو گئے، قادیانی اور اس طرح کے، انہوں نے تو خالی رسول کا لفظ بولا ہی نہیں بلکہ بنا ہی ڈالا، انہوں نے تو پورا قہر ڈھایا ہے پوری ہمارے قرآن اور حدیث اور اسلامی تاریخ پر اور انبیاء کرام کی شان و عظمت پر۔ تو جب میں یعنی عرض کر رہا ہوں کہ لفظ رسول بھی کسی کے لیے اس معنی میں کہ یہ قاصد ہے استعمال نہیں کر سکتے، تو کسی کو معاذ اللہ ویسا ہی ٹھہرا لینا، یہ تو پھر کفر در کفر کی طرف معاملہ چلا جائے گا۔ تو اس لیے ساری وضاحتیں میں نے جو ضمناً ہیں وہ عرض کر دی ہیں۔ بہرحال معزز و مکرم فرشتے کا لقب یہ قول ہے، یعنی پہنچایا ہوا ہے، ذی قوت، بڑی قوت والے ہیں، عند ذی العرش مکین، اور عرش والے پروردگار کے نزدیک مکین مطلب بہت عزت اور مکانت والے، یہ مکین کا مطلب ہے مرتبے والے، بڑا رتبہ ہے ان کا، مطاع، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی یہ سردار ملائکہ کی طرف اشارہ ہے۔ فرشتہ جبریل سردار ہے، ایک ایسا مطیع ہوتا ہے اطاعت کرنے والا، یہاں پر فرمایا مطاعن، یعنی کہ جس کی اطاعت کی جائے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جبریل کا ایک لقب ہے کہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، فرشتے ان کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، تمامین، اور وہاں بڑے امانت دار ہیں، جیسا انہیں جتنا کہا جاتا ہے۔ یوں تو ظاہر ہے سبھی فرشتے امانت دار ہیں، جو کہا جاتا ہے ویسا ہی کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل کو حکم ہے نا
سور پھونکنا ہے قیامت کے لیے. سور ایک چیز ہے جس کے اندر سے وہ پھونکیں گے تو وہ پوری دنیا تک آواز جائے گی، اور جو زندہ ہیں ان پر ایک موت تاری ہوگی، پھر ایک اور سور پھونکیں گے تو پھر سب زندہ ہو گئے. اسی طرح یہ سور ہے. ان کو اللہ کا حکم ہے کہ سور ایک وقت پہ پھونکنا ہے، تو بس وہ اس وقت سے جب سے کہا ہے اللہ نے کہ ایک وقت آئے گا، تو روایتوں کے مطابق امام حاکم نے اور انہوں نے بھی روایت کیا کہ اس وقت سے وہ اتنے فرما بردار ہیں اللہ کے کہ اس وقت سے عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آنکھیں بھی نہیں جھپکتے کہ کب اللہ حکم فرما دے، اور اسی طرح قیامت تک وہ انتظار کر رہے ہیں، کرتے رہے. ہم یعنی اطاعت، ہم اور آپ تو کیا اطاعت کرتے ہیں؟ ہمیں تو بڑے بڑے بریک دیے ہوئے اللہ نے نمازوں میں، بڑے بڑے گیپ ہیں اور اس میں بھی نہیں پہنچتے ہم. یہ کبھی فرشتوں کی اطاعت سوچ کر اپنے اندر جذبہ پیدا کیا کریں عبادت کا. فرشتوں کی عبادتوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ اس طرح مسلسل عبادتوں میں مصروف ہے. کوئی مسلسل قیام میں ہے تو قیام ہی قیام ہے، کوئی مسلسل سجدوں میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیحات میں. ہاں ٹھیک ہے کہ ان کی انسانی ضروریات نہیں ہے، ان کی جسمانی تقاضوں سے پاک ہے وہ اس لیے عبادتوں میں، لیکن ایک اللہ کے حکم پر ایک تسلسل ہے، ایک طویل ترین عبادتیں کر رہے ہیں. ہمیں اللہ نے سارے جسمانی تقاضے بھی دیے تو اس کے لیے اجازت بھی تو دی نا اللہ نے. سونے کی اجازت دی ہے، کھانے پینے کی دی ہے، مگر انسان تو اسی میں غرق ہو چکا، انسان اسی میں مستغرق ہو گیا اور سب چھوڑ چھاڑ کے ایک طرف چلا گیا. یہ ہماری غلطی. آج یہ کوئی گنائے کہ جی چونکہ جی جسمانی معاملات ہیں جی کیا کریں بچی کو اس لیے غیر حاضری، یہ کوئی ریزن نہیں ہمارے پاس، کیونکہ ہم تو مسلسل غیر حاضر، پھر حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہوتے ہیں. ہم تو دماغی طور پر اگر ہم حاضر ہیں بھی تو اس میں کتنے حاضر ہیں ہم یہاں رہ کر بھی حساب کتاب کر رہے ہیں، تو ہماری غیر حاضری تو عروج پر ہے نا. فرشتوں سے دیکھیے، ذرا سیکھیے، اور مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر غور کرتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً. اسرافیل دیکھ رہے مسلسل عرش کی طرف، ان کی اطاعت کا یہ عالم ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ جبریل کی اطاعت کا پھر کیا ہے؟ یہ جو تو مبتدا ہیں، پیشوا ہیں، امین امانت دار ہے. ایک لفظ آیا ہے ذی قوہ، بڑی قوت والے، بڑی قوت والے. ان کی طاقت کا عالم یہ کہ اللہ نے جب ایک قوم کی بستیوں کو الٹنے کا فرمایا، عذاب آیا ایک قوم پر جو بڑی نافرمان اور بڑی گستاخانہ بے باکانہ ان کے معاملات، قوم لوط کے معاملات تھے. بستیاں تھیں ان کی 7 بستیاں تھیں، تقریباً 7 بستیوں میں وہ رہتے تھے. اور بعض روایتوں یا واقعات اور سیرت کے مطابق لوگ ان کے جو پھیلے ہوئے تمام لوگ ملا لیں تو وہ 4 لاکھ کے قریب ہوں گے. اب ظاہر ہے 4 لاکھ معمولی تعداد نہیں ہے، بستیاں ہیں پوری علاقہ ہے، پورا زمین ہے، پھر اس پر بنے ہوئے مکانات ہیں، اس میں پہاڑ بھی ہیں، درخت بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، چرند و پرند سب کچھ ہے. عذاب یہ تھا کہ ان کی بستی کو اٹھا کر پلٹ دینا ہے. جبریل نے ایک پر پہ اٹھا لیا سب، اور اٹھایا بھی کہاں تک؟ الی عنان السماء، آسمان کے کنارے تک لے گئے. پہلے اٹھایا. روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں نے جو فرشتے تھے آسمان، انہوں نے ان بستیوں میں جانوروں کی آوازیں تک سن لی، اتنا اونچے لے گئے اور وہاں سے لا کر ان کو پلٹا. عذاب الہی. عالیہ سافلہ، جو سافل تھا وہ عالی ہو گیا، نچلا اوپر آ گیا، عالی سافل ہو گیا. یہ قرآن کے الفاظ ہے. عالیہ سافلہ، ہم نے ان کے عالی کو سافل کر دیا. یہ ایک جھلک ہے عذاب کی. تو اللہ رب العالمین کو انہوں نے خود غضب کی دعوت دی، اور نبیوں کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا وہ ایک پوری ہسٹری ہے ان کی. اور پھر بدسلوکی بہت کرتے، یعنی کہ وہ بدسلوکی بھی اور بدفعلی بدافعالی کے وہ مرتکب تھے. بہت غلط قسم کی حرکتیں تھیں ان کی. اس پر اللہ نے یہ ساری ناراضگی کا اظہار فرمایا. اب ہمارے اس دور میں تو ظاہر ہے کہ بدافعالیاں تو بہت عروج پر ہیں، بہت آگے تک بڑھ چکے ہیں. ہم سب پچھلی امتوں کی بدافعالیاں ہوں گی، یقیناً بہت زیادہ ہوں گی، لیکن اب اس امت کو اور اب یہ جو وقت گزر رہا ہے اس میں تو اور پتہ نہیں کیا کچھ افعال آ چکے ہیں، کیا کیا چیزیں کھانے پینے میں جس طریقے سے حرام خوری ہو رہی ہے، اور اس طرح کے انسانوں کے آپس کے معاملات میں، کمانے میں، لین دین میں، کھانے پینے میں، ساری چیزوں میں. تو کب کا عذاب آ چکا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک اور بڑا عذاب، لیکن آقا دو جہاں کی وجہ سے اللہ نے روکا ہوا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی کہ طفیل اور ان کی برکت سے کہ آنے والے عذاب، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. یہ جو شاعر نے کہا ہے یہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے، یعنی ترجمانی ہے اس کی، جس آیت میں اللہ نے یہ مفہوم بیان فرما دیا.
تو یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اس لیے بہت اللہ کا ہمیں شکر بھی کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اپنے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کریں. تو جبریل امین کا یہ ذکر ہے، ذکر خیر ہے ان کا، بہت مقرب ترین فرشتہ ہے یہ، اور بارگاہ رسالت سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور ایک خاص تعلق یہ بھی ہے کہ جو ملتزم ہے نا خانہ کعبہ میں حجر اسود کے ساتھ کی جو دیوار ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، باب کعبہ سے پہلے، یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ جو ہے اس کو تو چوکھٹ کہتے ہیں، اور اس چوکھٹ کے ساتھ اور حجر اسود کے بیچ جو حصہ ہے یہ اصل ملتزم، جہاں پر عموماً وہ سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے وہی ملتزم ہے اصل میں. لیکن بہرحال اس سے متصل وہاں تو اس جگہ پر تو اتنی جگہ نہیں مل پاتی لوگوں کو اس بندے کے کھڑے ہونے کی وجہ سے، تو اس سے ملحقہ ساری دیوار میں انشاءاللہ برکت ہے، تو لوگ سبھی حصوں سے لپٹتے چمٹتے ہیں. ملتزم کا مطلب ہی یہی ہے چمٹنے کی جگہ، اس کا مطلب ہے ملتزم. بعض لوگ غلطی سے ملتزم بولتے ہیں اردو میں، ملتزم نہیں، صحیح لفظ ہے ملتزم، چمٹنے کی جگہ. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے کئی مرتبہ اس دیوار ملتزم پر جبریل امین کو اللہ کے خوف سے چمٹا ہوا پایا. یعنی اتنے مقرب فرشتے ہیں مگر اللہ کا خوف دیکھو، ان کے اندر اتنا خوف خدا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ ان کو مقام ملتزم پر اللہ کے خوف سے چمٹا ہوا پایا. اور کیا عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ ایک دعا ہے، جبریل امین کے وہ الفاظ ہیں کہ جو خاص طور پر وہ وہاں پہ کہتے ہیں. اور یقیناً اس حدیث کے مطابق بظاہر لگتا یہی کہ آج بھی سلسلہ یہ جاری ہوگا کہ جبریل امین مقام ملتزم پر آتے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوں گے. وہ لفظ یہ ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیے، جو جبریل سے سنے اور ہمیں بتا دیے. تو جبریل کی دعا ہم تک پہنچ گئی حضور کی برکت سے. یا واجد یا ماجد، اے بزرگ و برتر ذات، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں وہ جبریل امین، یا واجد یا ماجد، اے بزرگ و برتر ذات، لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی، کہ جو نعمت تم نے مجھے عطا فرمائی دی ہے کبھی بھی یہ نعمت مجھ سے واپس نہ لینا، یہ نعمت مجھ سے واپس نہ لے لینا. یہ خوف ہے، خوف خدا کہلاتا ہے کہ انسان نعمت کے چھن جانے کا خوف رکھے اپنے دل کے اندر، اللہ سے ڈرے اس بات سے کہ کہیں یہ نعمت آج جو آسائش مجھے میسر ہے، میں اگر لوگوں سے بدسلوکی کرتا ہوں اللہ یہ نعمت مجھ سے واپس نہ لے لے. وہ قادر ہے، وہ دینے پہ قادر ہے تو واپس لینے پہ بھی قادر ہے. اللہ نے آج صحت دی ہے وہ واپس لے سکتا ہے، پھر کل کو بیمار ہو جائیں گے تو پھر یہ عبادتیں یہ ساری رونقیں یاد آئیں گی. تو اس لیے انسان اپنی صحت کو غنیمت جانے، اس وقت کو غنیمت جانے، دولت عطا کی اس کو صحیح استعمال کرے، وقت عطا کیا، یہ ساری نعمتیں، وقت بھی، صحت بھی، دولت بھی، سب چیزیں نعمتیں. تو جبریل امین ڈرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھ سے یہ نعمتیں جو تم نے دی ہیں واپس نہ لینا ہو. اس لیے زوال نعمت سے بچنے کی دعا کرتے رہنی چاہیے. خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بھی، احادیث میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ و کلمات ملتے ہیں جن میں زوال نعمت سے بچنے کی اور اس سے نجات اور حفاظت و پناہ کی دعا ارشاد فرمائی گئی ہے. بھارت جبریل امین کا تذکرہ تو بہت وسیع ہے، ابھی بہت سے واقعات کے باقی ہیں اور انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ جبریل امین کا ہی ابھی ذکر کافی طویل ہے اور دیگر فرشتوں کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے. عام طور پر ذکر اتنا باقاعدہ ٹاپک اور موضوع کے ساتھ نہیں ہو پاتا، ہمارے موضوعات اور مختلف رہتے ہی ہیں. تو بس آج ذہن میں میرے بات آئی کہ کچھ فرشتوں کے حوالے سے اور خصوصاً معروف جو فرشتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ ذکر کیا جائے تو انشاءاللہ آگے بھی اس کا مزید تذکرہ کریں گے. بس آخری بات یہ کہ ہمیں ذہن میں جو بات رکھنی ہوئی ہے کہ ان کے اندر جو اللہ نے روحانیت رکھی ہے، اطاعت کا جذبہ رکھا ہے، جب کبھی ہمیں کچھ سستی اور غفلت ہونے لگے تو فرشتوں کی عبادتوں اور اطاعتوں کا تصور کر کے اپنے اندر ایک ہمت پیدا کریں اور ہم بھی پھر اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اس عبادت کے لیے. تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا اچھا قدم ہوگا ہماری طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. اور ایک بات یہ بھی کہ بہت سے فرشتے وہ بھی ہیں، قرآن نے بتایا کہ جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے، حاملین عرش کے پائے تھامے ہوئے، اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا. لیکن وہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ فرشتے حاملین عرش ہیں یا طواف کر رہے ہیں، مگر کمال دیکھیے، حضور کی برکت دیکھیے، اس امت کے لیے اعزاز اور عزت ہمارے لیے فرشتے ہیں تو وہاں عرش الہی کے ساتھ. لیکن قرآن بتاتا ہے 24ویں پارے کی آیت ہے، اس کا میں خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ وہاں پر بھی رہتے ہوئے ایک تو تسبیح تو کر ہی رہے ہیں اللہ کی،
مگر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں فرشتوں کو بھی اللہ نے ہمارے لیے دعا کرنے کی توفیق دی ہے، تو ہمیں بھی یاد رکھتے ہیں. تو اس لیے ہم بھی ان کے ذریعے سے بہت کچھ سیکھیں. ایک دوسرے کے لیے جو دعا کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہیں، اسباق ہیں، پورے لیسن ہیں. ان کے جو بھی صفات ہے اس میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. حضرت جبریل امین کا ذکر ہوا ہے، ان کے ذکر کی خیرات اللہ ہمیں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا